अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बल्दियाती ऑर्डिनेंस में तब्दीली इंतखाबात में धांधली की कोशिश है, MQM का इल्जाम। CIA एहलकार पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने CIA चीफ की शनाख्त जाहिर कर दी। 30 नवंबर पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तैयारियां, क्या पार्टी बहरानों से निकल सकेगी? नजरियाती जाले तो अब ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा बैन अल-अक़वामी मीडिया की नज़र में रहता है, लेकिन आजकल अगर हम नज़र डालें तो एक खबर ने ख़ास पोजीशन ली हुई है और हर तरफ हमें वही नज़र आती है। वो ये कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में CIA के स्टेशन चीफ की आइडेंटिटी यानी उसकी शनाख्त को जाहिर कर दिया। और आज खबरें ये आ रही है कि टल में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है अमेरिका और CIA के खिलाफ, हंगू में जो ड्रोन हमला हुआ था। पूरा मीडिया ये कह रहा है कि अगर CIA चीफ की शनाख्त को जाहिर कर दिया गया तो फिर उनकी सलामती को खतरा लाहक हो जाएगा, क्योंकि जो CIA स्टेशन चीफ है पाकिस्तान में उनको कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं दूसरे ममालिक की, खास तौर पर CIA के, उनका चीफ यहाँ पर है तो यकीनन फिर और भी बहुत सारे कई अहलकार होंगे। क्या उनकी शनाख्त हुकूमत पाकिस्तान से भी पोशीदा है? और फिर सवाल यह है कि ये अहलकार क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की सड़कों पर अगर खुलेआम फिर रहे हैं तो फिर जो लोग ये वावेला करते हैं कि सियासत में अमेरिका की मदाखलत जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर इस तरह लगता है कि उनकी बात में एक जवाज है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक और भी अहम बात है, वो ये कि जब 2010 में पहली दफा CIA चीफ जो स्टेशन चीफ थे उनकी आइडेंटिटी को जाहिर किया गया था तो नेशन अखबार में जाहिर हुई थी वो आइडेंटिटी, और उस वक्त वहां की एडिटर थी शीरी मजारी। और अब भी तहरीक इंसाफ की जो इतलात और नशरियात के शोबे को देख रही हैं वो है शीरी मजारी। क्या इसमें भी बात हम करेंगे आज कि ये एक ही तरफ से नाम बार बार क्यों लीक होता है, ये क्या कनेक्शंस हैं, ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ हैं, इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम समी। ब्रिगेडियर साहब ये बयान कीजिएगा कि ये CIA का स्टेशन चीफ है तो फिर तो ये है कि और भी बहुत सारा उनका स्टाफ होगा, किस किस्म की वो एक्टिविटी में है कि अपनी शनाख्त को भी वो जाहिर नहीं होने देते। यानी पाकिस्तान के किसी महकमे में वो अगर चले जाएं तो उनको ये पता ही नहीं है कि वो CIA से बराह रास्त राब्ते में है और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बयान कीजिएगा कि ये हुकूमती सतह पर कहाँ तक आइडेंटिटी ये मालूम होती है कि ये शख्स कौन सी एजेंसी में है। दरअसल जनरली जो है वो ISI को पता होता है कि यहाँ पर इनका जो इंटेलिजेंस चीफ है या स्टेशन चीफ जिसको कहते हैं वो कौन है और उनके साथ मुलाकातें होती हैं। लेकिन इसके अलावा उसके अपने जो एक दो स्टाफ अफसर होंगे उसके साथ मुल्क के अंदर जो है उनके कोई एसेट्स नहीं हो सकते। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा भी किया था, ख़ासकर जब सलाला का इंसिडेंट हुआ और इनके जितने भी यहाँ लोग थे कि यहाँ से चले जाएं। मगर किसी न किसी सूरत में आपको पता है कि इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ जो चलती हैं और ये लोग इसको एसेट्स कहते हैं कि उनके ऑन ग्राउंड एसेट क्या है। अगर आप ओबामाज़ वार पढ़ें या बुश वार जो है पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कि CIA किस तरह अपने कारोबार का कंडक्ट करता है। मगर जनरली जो आपका एम्बेसी स्टाफ है उसमें एक ऑफिसर इंटेलिजेंस का ज़रूर होता है। ये हम भी इस तरह करते हैं और ज़ाहिर तो नहीं होने देते, लेकिन थोड़ी बहुत उसके थ्रू इंटेलिजेंस हासिल करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतना तक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिन ममालिक के साथ हमारे सफारती रवाबत हैं, अगर उनके यहाँ पर स्टेशन चीफ्स भी हैं और उनकी आइडेंटिटी सिर्फ चंद लोगों को मालूम है, तो वो तो बहुत सारे इदारों में जहाँ उनका आना जाना होता है, जो पाकिस्तानी लोग उनके साथ डील कर रहे हैं, उनको तो ये पता ही नहीं चल रहा होगा कि वो किसी स्पाई से डील कर रहे हैं। नहीं, दरअसल अगर आप चले जाएं तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में जो है पता चलता है कि इनका ये आदमी जो है ये इंटेलिजेंस का है या किसी और का है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे सेक्शंस है, इकनॉमिक डिवीज़न है, पॉलिटिकल ऑफिसेस है, तो उनके साथ तो बात होती रहती है। लेकिन जहाँ भी इंटेलिजेंस का हो तो आप खुद भी जो है उनसे बात
نہیں کرتے, کوشش کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیشن چیف ہے یہ عام لوگوں سے نہیں ملتا کیونکہ اس کو سیکیورٹی کا خطرہ کافی ہوتا ہے, اور ویسے بھی ان کو یہ اگر حکومت سے خاص یہ پرمیشن لے لیں تو پھر یہ کسی سے مل سکتے ہیں, ورنہ تو ان کے اوپر پابندی ہے کہ ان سے کوئی ملے, اور اگر ملتا ہے تو پھر وہ سارا جو نظام ہے پاکستان کا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا وہ لیکن شاہ صاحب جو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چیف تو ہر کام نہیں کرتا ہوگا نا, اس کے نیچے بھی بہت سارے اہلکار ہوں گے, تو وہ بھی تو اسی ادارے سے ان کا تعلق ہوگا, وہ بھی تو انفارمیشن گیدرنگ کی بات کر رہے ہوں گے, اور بہت ساری سینسٹیو انفارمیشن جو پاکستان کی ہے اس کے حوالے سے بڑے تحفظات بھی ہیں لوگوں کو بھی کہ کس طریقے سے وہ انفارمیشن گیدر کی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک خفیہ والوں کو بالکل خفیہ رکھنا, یہ سمجھتے ہیں آپ صحیح پریکٹس ہے؟ نہیں, میں نے کہا کہ جیسے ہمارے بھی کئی ممالک میں اس طرح کے آفسر یعنی ISI کا آفسر وہ کسی اور نام سے کمرشل اٹیچی ہوتا ہے یا کلچرل اٹیچی کے نام کے اوپر ہوتا ہے اور یہ جاتے رہتے ہیں. تو یہ اگر ان کیس آف امریکہ تو انہیں ڈکلیئر کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے انٹیلیجنس کا ہے, تو اس کے نیچے کوئی اور سٹاف نہیں ہوتا, یعنی اتنے بھی کوئی بڑا اسٹیشن نہیں ہے کہ اس میں لوگ ہوں گے پھر انٹیلیجنس گیدرنگ وہ کر رہے ہوں گے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے پاکستان میں کافی ساری, جیسے انڈیا کے ایمبیسی میں کوئی انٹیلیجنس کا آفسر ہم اگر ہو شک ہو جائے تو اس کو پرسنا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے مجھ سے نکالیں گے. لیکن تھوڑی بہت یہ جو انٹیلیجنس کلیکشن یہ کوشش ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو یہاں پر انٹرسٹ ہے اس لحاظ سے یہ صحیح ہے کہ ہمارے ملک کے کئی لوگ جو ہے وہ ان کے ایجنٹس کے طور پہ اوپر کام کرتے ہیں اور انٹیلیجنس وہ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے بالکل یعنی کھلے عام طور پہ ان کا کسی سے ملنا یا کسی کا جانا وہ قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے اور لوگ ایوائڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ پریکٹس کی جاتی ہے, انٹیلیجنس والے اپنے آفیسرز کو رکھتے ہیں, وہ کسی اور روپ میں ہوتے ہیں, پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. لیکن یہ سوال اپنی جگہ نہایت اہم ہے کہ پھر بہت سارے ایسے لوگ یقیناً جو کسی پرائیویٹ میں عہدوں میں ہوں گے وہ یقیناً ان آفیسرز کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے بڑا اہم ملک ہے پوری دنیا کے لیے, اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی وجہ سے, اپنی یونیک صورتحال کی وجہ سے. بہرحال ایک دلچسپ ڈیبیٹ ہے, اور آج ٹل میں جیسے ہم نے پہلے بتایا ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے CIA اور امریکہ کے خلاف. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے پر. 30 نومبر کو جو ہے پیپلز پارٹی کا 40واں یوم تاسیس. کیا پیپلز پارٹی کا سفر تھا, کیا اس نے کھویا, کس طرح مختلف ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی آج اس پارٹی سے جو انہوں نے 40 سال قبل قائم کی تھی. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں, میں ایک نہیں ہوں. ایک اس جسم میں, اس خون میں, اس بت میں کھڑا ہوں, دوسرا آپ کے روح میں, آپ کے جسم میں, آپ کے بت میں کھڑا ہوں. یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی, کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, لڑو گے, آپ زبردست کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. ساتھیوں اور مسلمانوں, میں اتنا گواہ دیتا ہوں, میں اتنا اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حلف نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی پہ پہلے ٹھوک کے 5 کر کے باہر پھینک کے رکھا تھا. یہ تھے ذوالفقار علی بھٹو, سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو, جن کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے پھانسی دے دی تھی, جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی اور 30 نومبر یعنی ہفتے والے دن اپنا 46واں یوم تاسیس منانے جا رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا.
ایک پارٹی کریٹ کی جس نے پاکستان میں وڈیرائزم کو چیلنج کیا. پاکستان کے لاکھوں مزدور, نوجوان, طالب علم, کسان, مرد عورت ان کے پیچھے چلے. ان کی شخصیت نے, ان کی پارٹی نے پاکستان کی سیاست میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. بہت گہرے انداز میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے. آج جو ان کا یوم تاسیس ہے, اب ہفتے والے دن, آج ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست پر. ان کی پارٹی جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی, کیا وہ مقاصد حاصل ہو سکے؟ آج کی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی پیپلز پارٹی سے کتنی مختلف ہے؟ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی سابق گورنر پنجاب جناب ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب. ان کے ساتھ ہیں سابق وفاقی وزیر انفارمیشن جناب قمر زمان کائرہ صاحب, اور ڈاکٹر لال خان صاحب جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات پر, وہ ہمارے ساتھ ہو کے. میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم کھر صاحب. جی وعلیکم السلام. کھر صاحب, آپ پیپلز پارٹی جب بنی تھی تو آپ فاؤنڈر ممبر تھے, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پارٹی بنائی. آپ نے بھٹو صاحب کی سیاست کو بھی دیکھا. بیان کیجئے گا کہ کیا فرق ہے آج کی پیپلز پارٹی میں اور جو بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تھی اس میں؟ یہ بہت ہی مشکل بات ہے کہ آج کی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کی پیپلز پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, ایک تو بہت کم لوگ وہ رہ گئے ہیں, باقی یا خدا کو پیارے ہو گئے یا اس دنیا میں نہیں ہیں. ان سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا تھا کہ جو کچھ آج ہے. وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے, کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں. اس شخص میں صرف ایک خوبی نہیں تھی کہ وہ پڑھے لکھے تھے یا وہ قابل تھے, صرف بھٹو صاحب ایک ویژنری تھے اور پاکستان کا ایک خاص خواب ان کے دل اور دماغ میں تھا کہ وہ پاکستان کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے. اور اس میں وہ سب سے زیادہ رول جو دیکھنا چاہتے تھے وہ پاکستان کے غریب عوام کا, خواتین کا اور مڈل کلاس کا. وہ ان کو ایک قسم کی نجات دلانے آئے تھے اور وہ دلی ان کی خواہش تھی اور انہوں نے کوشش بھی بہت کی. جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی سیاست میں بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس کے باوجود کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بہت کم وقت ملا اور جو کچھ وہ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے اور جو کچھ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے تھے, یہی ان کی وجہ شہادت بنی. ورنہ ذوالفقار علی بھٹو نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے, کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے اور ایسی چیز وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ سارا کا ساری ایک پلان تھی کہ عام آدمی کے ہاتھ میں اقتدار نہ جائے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں قمر زمان کائرہ صاحب کو گفتگو میں شریک کرنا چاہتا ہوں. کائرہ صاحب, کھر صاحب جو بھٹو صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس پارٹی سے بہت زیادہ مختلف ہے. کھر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ان کا موقف درست ہوگا. پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. آج پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے, آج کی سوسائٹی وہ سوسائٹی نہیں ہے. یہ باتیں تو درست ہیں, اس لیے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی ان کو پاکستان ایک اور صورتحال میں ملا تھا اور آج دنیا بدلی ہوئی ہے. بدلے ہوئے حالات کے تحت آپ نے ایک بدلی ہوئی جماعت کے ساتھ چلنا ہے, بدلے ہوئے حالات کے ساتھ چلنا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں دنیا دو عالمی طاقتوں کے درمیان, دو عالمی نظریوں کے درمیان ایک سوشلسٹ نظریہ تھا اور ایک کیپٹلزم کا نظریہ تھا. ان دو نظریات کے درمیان بٹی ہوئی تھی, دو عالمی طاقتیں تھی جن کے ڈویژن تھے. آج دنیا یونیپولر ہوئی پڑی ہے. پاکستان کے اندر ایک طویل مارشلائی نظاموں کا تسلسل رہا جس نے پاکستانی سماج کو بہت بدل دیا ہے. اس خطے کے اندر ایک مذہبیت کی جو بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے, ابھی تک اس کو پروان چڑھانے کا عمل جاری ہے. افغانستان کے اندر جاری جنگ میں جب امریکنوں اور دنیا بھر نے مل کے پاکستان کو ایک ریلیجیوسٹی کے اس تشدد کے عمل میں شامل کیا اور اس میں آگے بڑھایا, یہ سارے عمل گزرنے کے بعد آج وہ پاکستان نہیں ہے.
आज हमें एक और हालात का शिकार है, दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड है, नहीं कायरा साहब, मैं डॉक्टर लाल खान साहब को गुफ्तगू में शरीक करना चाहता हूं, लेकिन एक मुख्तसर साहब मुझे ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि दुनिया तो वो शायद नहीं है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, लेकिन गरीब की जो भूख है वो तो वैसे ही है, बेरोजगारी का दुख तो वैसे ही है, मजदूर की जो जिंदगी के मसाइल हैं वो तो वैसे ही हैं, और गालबन रोटी कपड़ा और मकान जो भुट्टो साहब का नारा था वो गरीब आवाम के लिए था, उनके मसाइल के लिए था, वो मसाइल तो वैसे मौजूद हैं। सभी साहब, मेरे डॉक्टर खान साहब मेरे उस्ताद है, मेरे भाई इस्लाम के काबिल है, उनसे जरूर पूछिएगा, मैं भी उनसे आज भी सीखता हूँ। याद रहे जो मैंने मुआशी फलसफों का जिक्र किया, वो मुआशी फलसफे बुनियादी तौर पे वही थे जिसको भुट्टो साहब के दौर में सोशलिस्ट फिलोसफी ने, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी ने जिसको जन्म दिया था। आज अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी का रवैया नहीं रहा, दुनिया में उसका असूल नहीं रहा, उसकी जरूरतें आज मौजूद है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज भी रोटी कपड़ा और मकान उसी तरह डिमांड ऑफ मैन, डिमांड ऑफ द ह्यूमन बीइंग वही मौजूद है, लेकिन उसके देने के तरीके, उसके हसूल के तरीके बदल गए हैं। इसके ऊपर हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मानने वाले आज भी उनके फलसफे के साथ है, और पीपल्स पार्टी आज भी डाउन ट्राडन क्लासेस का, आज भी मजदूर का, आज भी जो लोअर टियर ऑफ द सोसाइटी है उसकी नुमाइंदा है। यही भुट्टो साहब के दौर में थी, यही आज है। कायरा साहब हमारे साथ ही रहिए, कायरा साहब बिल्कुल आपका जवाब आ गया, हमारे साथ रहिए। लाल खान साहब ये बयान कीजिए कि आज की जो पीपल्स पार्टी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब इसमें जो नजरिया था वो गायब हो गया है, अब पार्टी इलेक्टेबल्स की तलाश में है, गरीबों के जो मसाइल हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो इलेक्शन हुए मई के और उसमें पार्टी को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। आप बयान कीजिए कि क्या हुआ क्या पीपल्स पार्टी के साथ। समी साहब, तो पीपल्स पार्टी की 40 साल तारीख अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें इकबाल का एक शेर याद आता है कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। सवाल ये है कि हम जो 30 नवंबर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, 30 नवंबर को क्या हुआ था, यहाँ चंद 100 लोगों का एक इजलास हुआ था जो तासीसी कॉन्फ्रेंस थी, कन्वेंशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसमें तासीसी दस्तावेज़ात पेश की गई थी, और पार्टी हर इलेक्शन पर अपना मंशूर तो बदल सकती है 5 साल बाद, लेकिन पार्टी कोई भी उस वक़्त तक अपने वजूद की गवाही और उसकी गारंटी नहीं दे सकती अगर वो अपने तासीसी प्रोग्राम से इनराफ कर जाए। सवाल ये कि उस तासीसी प्रोग्राम में पार्टी का मकसद क्या लिखा हुआ था, बहुत क्लियर अनएम्बिगुअसली लिखा हुआ उसमें कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीज पॉलिसी इज़ द अटेनमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू सोशलिज्म इन आवर टाइम्स, कि पार्टी का हतमी मकसद तबकात से पाक माशरे का हसूल है, जो हमारे दौर में सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए मुमकिन। अब सवाल ये है कि एक लंबा सफ़र है, लेकिन सिर्फ बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी और मौत का जो तजर्बा है उसको अपनी आखिरी किताब, जो मैं उनकी वसीयत समझता हूँ, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत का क्या नतीजा है, क्या वसीयत दी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, यहीं से बात को शुरू करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, उनको उनकी सियासी वसीयत समझा जाता है, क्या पैगाम है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों और लीडरान के लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यौम तासीस है उसका 46वां, और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर लाल खान बता रहे थे कि भुट्टो साहब की जो किताब है अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, दर हकीकत वो उनकी सियासी वसीयत है और पीपल्स पार्टी के लीडरान के लिए उसमें एक पैगाम है। जी डॉक्टर साहब, वो क्या पैगाम है? भुट्टो साहब ने उसमें लिखा है कि मैं इस आजमाइश में इसलिए मुब्तला हूँ कि मैंने 2 तबकात के दरमियान एक मुसालियत करवाने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी और मौत का सबक ये है कि तबकात के दरमियान मुसालियत नहीं हो सकती, हतमी फतह एक मेहनत कश तबके की दूसरे तबके पर होकर रहेगी। ये भुट्टो साहब की आखिरी वसीयत है, और आज की जो थ्योरी ऑफ रिकन्सिलिएशन है, जो प्रैग्मेटिज्म है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, वो बुनियादी तौर पर कत्ल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वसीयत का। बुनियादी सवाल ये है कि क्या पोजीशन थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की,
کیوں راتوں رات ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک انقلاب کا پروگرام دیا تھا، ایک حقیقی سائنٹیفک سوشلسٹ ریولوشن کا پروگرام دیا تھا جو نہ پرو ماسکو تھا نہ پرو چائنا تھا۔ اگر آپ فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس پڑھیں جو آج کے دن پاس ہوئے تھے، اگر آپ ان کے 70 کا مینیفیسٹو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تمام سامراجی اثاثے ضبط کریں گے، تمام کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کو ہم کنٹرول میں لیں گے، اور ہم تمام جو استحصال ہے محنت کا اس کو ختم کریں گے۔ یہاں تک کہ آرٹیکل 3 جو کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے لگایا تھا اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ فراہم کرے نہ صرف روٹی کپڑا اور مکان بلکہ تعلیم، علاج اور روزگار۔ اس کیفیت کو اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی ایک انقلابی پارٹی تھی۔ اس کی تنزلی اس وقت شروع ہوئی جب نجکاری انہوں نے کی 1988 میں، اس کے بعد انہوں نے 1989 گورنمنٹ میں، اس کے بعد پھر انہوں نے بتدریج سامراج سے مصالحت کی اور سرمایہ دارانہ نظام کو اپنایا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بیان کیجیے گا کہ بہت سارے جو بھٹو صاحب نے وعدے کیے تھے، ان کو 5 سال حکومت کی، بڑا ٹرموائل کا دور تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بین الاقوامی سازش کا شکار بھی ہوئے، لیکن بہت ساری باتیں جو وہ کرنا چاہتے تھے اپنے دور اقتدار میں نہیں کر سکے۔ کیا آپ ان کے ساتھ رہے؟ کچھ بیان کیجیے گا کیا وجہ ہوئی، کیوں وہ ہر چیز پر امپلیمنٹ نہ ہو سکا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کی کوئی حکومت، خاص طور جمہوری حکومت 5 سال میں اپنا تمام مینیفیسٹو امپلیمنٹ کر نہیں سکتی۔ پریکٹیکل سیاست میں اور جذباتی سیاست میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو جب ہم حکومت میں آئے تو پھر اس کے راستے میں جب ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی رکاوٹیں ہیں اور کس قسم کی چیزیں ہیں، اور آپ یہ مت بھولیے کہ پاکستان جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت آدھا پاکستان جا چکا تھا اور ایسٹ پاکستان میں ہماری افواج کو شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑی پرابلم پہلے یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں میں اتنی زبردست مایوسی چھا گئی تھی کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان بھی پتہ نہیں آج گیا یا کل گیا، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ چند دنوں کے انتظار کریں یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک بہت لمبی ہے داستان جو میں اس وقت آپ کو نہیں سنا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اس ملک کا لیڈر نہ ہوتا تو پاکستان کو اس بحران یا اس کرائسس میں نکالنا، میں جو لیڈر دیکھ رہا ہوں جو میں نے پہلے دیکھے ہیں، ان میں سے وہ لیڈر کوئی نزدیک ہی نہیں جا سکتا اور پاکستان وہیں نیچے چلا گیا ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا اور 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد بریفنگ ہوئی جس میں 3 کمانڈر ان چیفز آئے اور ان نے آ کے بریف کیا، اور اس وقت انہیں حالت کی جنرل گول حسن نے کہا کہ بھٹو صاحب ہمارا یہ فرض تھا کہ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری حالت اتنی بری ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ہم پہ حملہ کرے اور ہم آدھی سے زیادہ فوج شہید کرا دیں تو ہم 6 دن سے زیادہ ان کو نہیں روک سکتے۔ صرف 6 یا 7 ہیلی کاپٹر سروسیبل تھے اور اس میں بھی کسی کے 6 گھنٹے تھے، کسی کے 7 گھنٹے تھے، کسی کے 8 گھنٹے تھے۔ گولہ بارود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور باقی پھر ایئر فورس نے بھی سارا بتایا، نیوی والوں نے بھی بتایا۔ تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ مصطفیٰ ہم کہاں ہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکیں گے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو میں نے کہا جناب مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو حکومت میں نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ اسی وقت سامان باندھو اور امریکہ جاؤ، میں آپ کے ساتھ عزیز احمد اور دوسرے بتاؤ، آپ ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرو اور وہاں جا کے یہ ساری چیزیں کر کے آؤ۔ خط دیا اس کو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، اور کسنگر وہاں تھا، پھر وہ میٹنگ وغیرہ۔ پر آپ کو بتاتا یہ ہوں کہ ہماری وہ ساری چیز کرنے کے بعد 10 دن میں تمام اسلحہ، تمام چیزیں پاکستان کو مل گئیں، اور اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بہت بڑا پاکستان پہ احسان ہے، ورنہ ہمیں اطلاعیں مل رہی تھی کہ آج پاکستان جا رہا ہے، کل جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہاں لیکن پہلے ایک میری بات سنیں، صرف یہ نہیں، لوگ یہ تو ہمیں پتا تھا نا، یہ اندر کی باتیں تھی، ہم بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور ان نے
یہ وہ ساری چیزیں بھیجی شاہ ایران کو، اور شاہ ایران نے آگے پاکستان کو بھیجی. تو ان حالات میں عوام جو تھی وہ مایوس تھی کہ جی پاکستان گیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو اگر نہ ہوتا، کون سا ایسا لیڈر ہے کہ اس وقت جو اس نے اسلامک سمٹ کی تھی، کسی کی ہے دماغ میں ایسی کوئی بات، اور جو انہوں نے اس کے لیے محنت کی. پاکستان میں نہیں، صرف ساری دنیا کے مسلم ممالک جو ہیں ان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس یا ہائیسٹ ڈیلیگیشن وہاں بلائے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مایوس پاکستان کو جب شروع امید دی اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. اور جس دن وہ واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم بچ گئے. جی میں قاہرہ صاحب کو شریک کرنا اچھا قاہرہ صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ اس وقت جو پارٹی کی صورتحال ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بہت سارے نظریاتی ورکر ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں گھروں میں، شاید اس لیے کہ انہیں نظر انداز کیا گیا، نئے لوگوں کو آگے لایا گیا، اور اس وقت جو سرمایہ دار ہیں وہ پارٹی میں جو فیصلے ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ بیان کیجئے گا کہ کس طرح پارٹی کو ریوائیو کریں گے. یہ 46واں یوم تاسیس آپ کا آ رہا ہے، کیا پلان ہے؟ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ پارٹی کے اندر نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگوں کی اسپیس بنی ہے، فیصلہ آ رہا ہے. پرانے انسٹالمنٹ ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، ان کی رہنمائی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اب پاکستان کی اوور آل اکانومی، پاکستان کے اوور آل انوائرمنٹ کے اندر جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کا اپنا بہت بڑا رول ہو گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. ہماری جماعت کے اندر بھی الیکٹیبلز کو ڈھونڈنے کا یا ان کے اوپر کام کرنے کا کام رواج ہو گیا ہے. یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے. کمپرومائز بھی ہوئے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا جو بات ڈاکٹر لال خان صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، میں ان سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایکسپیرینسز انہوں نے اپنی کتاب کی صورت میں سمو دیے تھے، اور ان کا میسج بھی ہمیں یہی تھا، اور آج بھی دنیا اسی عمل کو دیکھنے کے لیے، بیکاز آج بھی جو بقا کا رستہ ہے وہ وہی ہے کہ آپ انسانوں کی فلاح کے لیے کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، کون سی اکنامک فلسفی اختیار کرتے ہیں. ہم ایک یونیپولر ورلڈ میں رہتے ہوئے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی بات تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی آل ٹوگیدر یو ٹرن کی بات کرے گی تو پیپلز پارٹی یو ٹرن میں کبھی سروائیو نہیں کر پائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ فلسفہ، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات اپنی جگہ معتبر ہے، ہمیں ان سے احترام ہے، لیکن ہمیں گزارش یہ بات کرنی ہے اگر حالات نے پیپلز پارٹی کے اندر ان لوگوں کو، اس کلاس کو جگہ دے دی ہے یا اس کلاس نے جگہ اسٹرینتھن کر لی ہے جو سرمایہ دار ہے، جو اپنے مفادات کے تابع پیپلز پارٹی کو لانا چاہتی ہے، تو جہاں پہ آپ کی آواز اٹھانے والے بھی کچھ لوگ ہیں، تو ہمیں سب کو مل کے پیپلز پارٹی کی اس پوزیشن کو واپس ریگین کرنا ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے. اگر ہم پیپلز سے لڑ پڑیں گے تو بڑا نقصان ہوگا. نئی پارٹی روز طاقت نہیں کی جا سکتی. لہذا یوم تاسیس کے اوپر پیپلز پارٹی اپنی اس پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے ری آرگنائزیشن میں پیپلز پارٹی کو اس کے فنڈنگ ڈاکومنٹ جن کا ذکر ڈاکٹر لال خان صاحب نے کیا ہے اسے واپس لانے کی ہم کوشش ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، ڈاکٹر لال صاحب اور بلغ غلام مصطفیٰ کھر صاحب. قاہرہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی میں وہ سرمایہ دار جو ایک انٹرسٹ گروپ کی صورت میں کام کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنی پوزیشن سٹرینگتھن کر لی ہے، لیکن اس یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی ری آرگنائزیشن کی بھی بات ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے فاؤنڈنگ پرنسپل تھے اس پارٹی کے لیے، جس میں عوام کی خدمت اور انقلاب کی بات کی گئی تھی، اس کو ریوائیو کیا جائے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اہم معاملہ کراچی کا، جہاں پر لوکل باڈیز آرڈیننس میں جو تبدیلیاں ہیں ایم کیو ایم نے مسترد کر دی ہیں، اور ہم ایم کیو ایم کے رہنما کنور نوید جمیل سے گفتگو کریں گے کہ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کراچی میں لوکل باڈیز کے حوالے سے ایم کیو ایم کی پالیسی کیا ہوگی. لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد. سندھ میں ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی آرڈیننس ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، تبدیلیوں کو مسترد کر دیا ہے. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس بھی کی. ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہ انتخابات میں اس سے دھاندلی ہوگی، اور جو بنیادی طور پر جو اختیارات ملنے چاہیے تھے ان بلدیاتی اداروں کو
وہ نہیں ملیں گے. اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو جو ساری کی سارے جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالو ہوں گے, لیکن اب اس بات کا امکان نہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے پیپلز پارٹی نے کیونکہ وہ مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. نئی دراڑیں پیدا ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اس آرڈیننس کی وجہ سے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید دونوں جماعتوں کے درمیان کہیں کسی سٹیج پر کوئی اس قسم کی گفتگو بھی ہو رہی ہے جس میں وہ آگے چل کر دوبارہ ایک دوسرے کی حلیف بن جائیں. اس وقت ہمارے ساتھ کنور نوید جمیل ایم کیو ایم کے رہنما موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے پر. السلام علیکم کنور صاحب. وعلیکم السلام. کنور صاحب, بڑا سخت ریاکشن دیا ہے آپ کی جماعت نے اور یہ جو سارا بلدیاتی نظام ہے اس کے حوالے سے, تو یہ بیان کیجیے گا کہ اب اس ساری صورتحال کو آپ ایڈریس کس طرح کریں گے, کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, اس میں ہمارے جو تحفظات ہیں وہ دو طرح کے تحفظات ہیں. ایک تو تحفظ یہ ہے کہ جو موجودہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے یا جس کے لیے قانون منظور کرایا گیا ہے اس میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ جس سے وہ عوام کے مسائل حل کریں. دوسرا, پیپلز پارٹی نے اور حکومت سندھ نے بہت بڑے پیمانے پر پری پول ریگنگ شروع کر دی ہے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے. اس کے لیے وہ حلقہ بندیاں بھی اسی مناسبت سے کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ایڈمنسٹریٹو چینجز لے کر آ رہے ہیں, خاص طور سے جہاں جہاں پر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, جس میں کراچی شامل ہے, حیدرآباد شامل ہے, نوابشاہ شامل ہے, میر پور خاص شامل ہے, سکھر شامل ہے, ٹنڈو لیار شامل ہے اور ٹنڈو آدم, شہزاد پور وغیرہ کے علاقے کہ جہاں پر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ موجود ہے یا موجود تھا, ان تمام جگہوں پر وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں, اس قسم کی حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ جس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھیننا چاہتے ہیں. اب یہ صورتحال تو آپ کے سامنے آ گئی, کیا آپ اب عدالت میں جائیں گے, کریں گے کیا؟ دیکھیں, ہم سارے راستے اختیار کریں گے. ہم نے اختیارات کے حوالے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. جو کراچی میں یہ مختلف تبدیلیاں کر رہے ہیں, انہوں نے ایک تو کراچی کے میں نہ صرف ایک نئے ڈسٹرکٹ کا اضافہ کیا ہے بلکہ جو پہلے سے 5 ڈسٹرکٹ تھے ان 5 ڈسٹرکٹ میں سے 4 ڈسٹرکٹس کی باؤنڈری میں تبدیلیاں کی ہیں. اور الیکشن کے اتنے نزدیک جو بھی تبدیلیاں کی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے کی ہیں. اس میں مختلف ڈسٹرکٹ ویسٹ کا بہت بڑا حصہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ڈال دیا ہے اور پھر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا بہت بڑا حصہ نکال کے انہوں نے ایسٹ میں ڈال دیا ہے اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کا بہت بڑا حصہ نکال کر ڈسٹرکٹ کورنگی میں ڈال دیا ہے. تو یہ تمام تبدیلیاں اسی طرح سے کراچی سے پہلے انہوں نے جو بل لے کر آئے اس میں کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسل بنائی اور بعد میں اس ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کر اور جو ان کی رولر یوسیز تھیں, یونین کونسلز تھیں, جن کی ان کے قانون کے مطابق جن کی آبادی 10 سے 15 ہزار ہونی چاہیے, جو کہ بہت ہی کم آبادی پر بنی ہوئی ہے, جس میں سے ایک یوسی تو 1200 کی صرف آبادی پر ہے, انہیں کراچی میں مرج کر دیا جبکہ کراچی کی یوسیز بنی ہیں وہ 40 سے 50 ہزار کی آبادی بنی ہے. اچھا کنور صاحب, یہ مطلب یہ ہے جی آپ بات ختم کر لیجئے, میں پھر سوال کرتا ہوں. یہ بس یہ کہ یہ تمام اسی لیے کہ تمام یہ ایک طرح کی پری پول ریگنگ ہے اور یہ ہے کہ کراچی کے جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش ہے, جس پر ہم نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, جس پر ہم نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے اور ہم اس کے لیے نہ صرف قانونی بلکہ جمہوری اور بھی تمام راستے اختیار کریں گے. اچھا کنور صاحب, جو پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایم کیو ایم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ہم ایم کیو ایم کو اعتماد میں لے کر چلیں گے اور بالکل جو بھی ایک فائنل صورتحال سامنے آئے گی اس میں ایم کیو ایم ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوگی. یہ بیان کیجیے گا, کسی سطح پر کوئی بات چیت بھی چل رہی ہے آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اپنا جو مختلف پچھلے دنوں مختلف وقتوں میں جو میڈیا سے وابستہ اشخاص تھے
جو میڈیا کے دوست تھے وہ مختلف اپنی قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ شاید اہم کیو ایم حکومت میں شامل ہو رہی ہے. یہ اصل میں ساری گفتگو اسی بات کی چل رہی تھی کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ہم نے پہلے کوشش یہی کی کہ ہم پیپلز پارٹی کو اور حکومت سندھ کو کنوینس کریں کہ یہ زیادتیاں نہ کریں. جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو کی، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو بہرحال جو ہمارے جو پاکستان کے عوام ہیں، ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم ان کو آن بورڈ لیں، کیونکہ یہ بڑے نقصانات کی بات ہے. کیونکہ ان تمام اقدامات کے ذریعے ایک تو سندھ میں لسانی تفریق پیدا کی جا رہی ہے، دیہی اور شہری تفریق پیدا کی جا رہی ہے، دوسری طرف ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ لسانی تفریق پیدا کی جا رہی ہے، شہری اور دیہاتی تفریق پیدا کی جا رہی ہے. ذرا تھوڑا اس کو ذرا آپ ایکسپلین کریں گے کہ لسانی تفریق جب آپ کہتے ہیں کہ اس پیدا کی جا رہی ہے تو وہ کس حوالے سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ میں اسی حوالے سے کر رہا ہوں کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کے رورل ایریاز کا مینڈیٹ ہے اور اس نے بہت سارے اقدامات اسی قسم کے کیے جس سے کہ ایک لسانی تفریق پیدا ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو سندھ اسمبلی سے قانون پاس کیا اس میں جو دیہی علاقوں میں یونین کونسل بنائی ان کے لیے 10 سے 15 ہزار کی وہ رکھی کہ 10 سے 15 ہزار آبادی پر ہوگی، اور جو کراچی کی یونین کمیٹیز بنائی ان کے لیے انہوں نے قانون پاس کیا کہ وہ 40 سے 50 ہزار ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہی علاقے میں جو 4 یونین کونسل ہوں گی وہ ایک شہری علاقے کی ایک یونین کونسل کے برابر ہوں گی. تو جس سے یہ کہ جو اتنی بڑی اور جب فنڈ کی تقسیم ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ وہی پیسے جو شہری علاقوں میں 40 سے 50 ہزار افراد کے لیے ملیں گے وہی دیہی علاقے میں 10 سے 15 ہزار کے لیے ملیں گے. پھر اسی طرح سے انہوں نے دیہی کراچی کی جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے، پورے سندھ میں انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل بنائی، کراچی میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل بنائی. بعد میں اس کراچی کی ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کر کے اس کی جو 25 یہ دیہی یونین کونسل تھی انہیں اربن یونین کونسل ڈکلیئر کر دیا کہ پورے کراچی کی باقی جو یونین کمیٹیز ہوں گی وہ دوں گی 40-50 ہزار کی، اور یہ جو 25 انہوں نے اس میں مرج کیے ہیں یہ ہوں گی 10 سے 15 ہزار کی. اچھا قمر صاحب ایک اور میں آپ کا بالکل موقف بالکل سامنے ہو گئی، بات واضح ہو گئی. یہ بیان کیجئے گا کہ جو 18 جنوری تاریخ تھی اس کی بلدیاتی انتخابات کے لیے، اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ سندھ حکومت آگے جائے گی. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ شاید مارچ تک انتخابات نہیں ہو سکیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تیاری کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات سے الیکشن بار بار ملتوی ہو رہے ہیں. یہ بیان کیجئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ میں بھی یہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کروائے گی یا پھر آگے اس کو لمبا کھینچے گی؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ پر ایک بڑا بدنما ایک دھبا ہے کہ پاکستان میں لوکل باڈیز کے انتخابات جب بھی کرائے وہ آ کر ڈکٹیٹرز نے کرائے، جو فوجی سربراہوں نے کرائے. یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ پاکستان کی کسی سیاسی حکومت نے، کسی جمہوری حکومت نے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بلکہ تمام ہی گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر سپریم کورٹ کا اتنا شدید دباؤ نہیں ہوگا تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اپنی اسی روایت کو برقرار رکھیں اور یہ لوکل باڈیز کے انتخابات کبھی نہ کریں. بہت بہت شکریہ کنور نوید جمیل جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر. یہ ایک بدنما دھبا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے کروائے، جبکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے، اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے اور بلدیاتی ادارے قائم کیے جائیں. لیکن سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین شاید اس بات کو بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نظام پر اپنا کنٹرول بحال رکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں بلدیاتی آرڈیننس میں یہ بنیادی طور پر پری پول ریگنگ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے اس کو پیپلز پارٹی چھیننا چاہتی ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ جن علاقوں میں ایم کیو ایم کی اکثریت ہے وہاں ایم کیو ایم بلدیاتی اداروں میں اپنی مقامی سطح کی حکومتیں قائم کر سکے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.